अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईद के दिन 4 बेटे बन गए पत्थर के। एक मजलूम माँ और एक जख्मी कुत्ते के बच्चे का वाकया और एक अल्लाह वाले की एक नई कहानी के साथ बहुत ही जबरदस्त और दिल दहलाने वाला वाकया है। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। एक बेवा औरत के 4 बेटे थे। बेवा माँ के साथ इनका सलूक बहुत खराब था। वो एक ही बात पर इसको ताने मारते थे कि तुमने बस हमें गरीबी की जिंदगी दी है, वरना हमारे पास तो बहुत पैसा था। इनके दिल को खराब करने में इनकी खाला का हाथ था, जो इनकी माँ की सौतेली बहन थी। इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी माँ की वो बेटी थी, इसलिए वो लड़की इसे नफरत करती थी। इसकी जबान बहुत मीठी थी, इसी वजह से वो लड़के अपनी खाला को ही सुनते और अपनी माँ से चिढ़ने लगे थे। माँ बेचारी क्या कहती, इसका तो कोई भी कसूर नहीं था। अपने शौहर के मरने के बाद तो इसके बेटों ने इसकी जिंदगी को अजीरन कर दिया था। इसकी बहन इसे सारे घर का काम करवाती, मुलाजिमा की तरह वो अपने बच्चों के कपड़े भी धोती और खाना भी बना के देती। यहाँ तक कि जब बेटे थक हार के काम से आते तो माँ से कहते कि हमें खाना भी खिलाओ। माँ ने कभी अपने बेटे को बद्दुआ नहीं दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से इसके बेटों की जिंदगी तबाह हो जाए। वो जैसे भी थी इसकी औलाद थी। वो कोशिश करती थी कि अपने बेटों को अच्छे से अच्छा खिला सके, और इसकी कोशिश में इसकी बहन हमेशा पानी फेर देती थी और कहती कि तुम जितने भी चोंचले उठा लो अपने बच्चों के, वो मेरी तरफ ही झुकेंगे। इसकी खाला का शौहर लखपति आदमी था और अपने पीछे बहुत बड़ी जायदाद छोड़ गया था। इसी वजह से वो पैसों का रौब दिखाती तो वो लड़के अपनी खाला के आगे पीछे फिरा करते और अपनी गरीब माँ को दोष दिया करते। एक दिन उस बहन ने कहा कि मेरा महल जैसा घर खाली पड़ा हुआ है, क्यों ना तुम लोग सब मेरे साथ आ जाओ। इन्होंने कहा कि हमारी ये माँ भी हमारे साथ आएगी। तो खाला ने कहा, हाँ इसको भी लेकर जाते हैं, घर में मुलाजिमा की जरूरत तो है ही। ये कहकर वो सब हंसने लगे। वो भीगती आंखों से अपनी बहन को देख ही रही थी। अल्लाह, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, फिर भी मेरे बच्चों को उकसाती है, मुझसे दूर कर रही है। मैंने अपने सारे मामलात तेरे हवाले कर दिए हैं। रमजान का महीना था और आखिरी दिन चल रहे थे। वो तो सारे रोजे रखा करती थी, लेकिन पूरा घर बेरोजा रहकर मजे से इफ्तारी करता और इससे ही सब खाना बनवाया करते थे। वो गरीब तो सहरी से थोड़ी देर पहले बस खा लेती ही, रोजा रख लेती। इफ्तारी के लिए भी इसे कुछ नहीं मिलता था, फिर भी वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती कि रहने के लिए छत है। वो रोजे में वो इतने बड़े घर की सफाई भी किया करती थी, पसीने से शराबूर होकर। कभी थक कर लेट जाती तो इसकी बहन आकर इसे कहती, उठो और जाकर काम करो। वो अपने बच्चों से कहती कि तुम्हारी माँ हूँ, मैं सगी माँ हूँ, फिर भी तुम लोग मेरे साथ सौतेले जैसा बर्ताव करते हो। क्या तुमको मुझ पर रहम नहीं आता? वो कहते, किस चीज का रहम? हमारी खाला की वजह से हम सब पैसे कमा रहे हैं, खा भी रहे हैं और इतने आलीशान महल में रह भी रहे हैं। तुमने हमें क्या दिया है सिवाय गरीबी और भूख के? तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं मानेंगे। बड़ा बेटा माँ को नीचा दिखाना चाहता था। बेटों के भेजा जुल्म से वो तंग आकर अल्लाह ताला से फरियाद कर देती, ऐ अल्लाह पाक, मुझे मेरे किस किए की सजा मिल रही है। एक दिन इनके बेटों ने कहा कि हम ईद के कपड़े खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं, तुम घर को संभालो और हमारे लिए अच्छी इफ्तार बनाकर रखना। वो सब बाहर चले गए। वो सोचने लगी कि काश मेरे बच्चे मेरे लिए भी ईद का जोड़ा लेकर आते, मैं भी तैयार हो जाती। ईद तो सबकी सांझी होती है, कितना अच्छा लगेगा कि हम सब नए कपड़े पहने होंगे। इस गरीब को अब भी अपने बेटों से उम्मीद थी कि वो इसे अपना समझते हैं और समझती थी कि वो इसके लिए कम से कम एक जोड़ा तो लेकर आएंगे। वो इसी ख्याल में गुम थी कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इसने कहा, कौन है? किसी बूढ़े इंसान की आवाज थी। दरवाजा खोलो। आवाज में कुछ ऐसी अपनायत थी कि दरवाजा खोलकर इसने देखा तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत से अल्लाह वाले खड़े हुए थे। कहा, क्या आज मैं तुम्हारे साथ रोजा इफ्तार कर सकता हूँ? इसने कहा, बिल्कुल आप मेरे साथ रोजा इफ्तार कर सकते हैं। लेकिन इसका चेहरा उदास हो गया। अल्लाह वाले बोले, क्या हुआ? हजरत, बात यह है कि घर मेरा नहीं है, मैं यहाँ पर काम करती हूँ। यहाँ के मालिक लोग मुझसे नाराज होंगे अगर मैंने आपके साथ कुछ खाया, लेकिन मैं आपको अभी भी कुछ दे देती हूँ जो आप रोजे में खा लेंगे। अल्लाह वाले कहने लगे, तुम बहुत भली औरत हो, अल्लाह पाक तुम पर रहम करे और तुम्हारे साथ आसानी करे। इसके बाद इस औरत ने अल्लाह वाले को चंद खजूरें और कुछ सामान दिया खाने पीने का और कहा, आप खा लीजिएगा। अल्लाह वाले वहां से चले गए, ये कहकर कि आज जागने की रात है
اور میں تمہارے لیے بہت دعا کروں گا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں ایک غریب اللہ والے کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتی ہوں۔ یا اللہ، رب دو عالم، میری اتنی بھی حیثیت نہیں، کیا تو مجھے اتنا نہیں دے سکتا کہ میری جھولی کو اتنا بھر سکتا؟ میرے گھر پر کوئی فقیر، کوئی ساحل بھوکا آئے تو میں اس کے لیے دسترخوان بچھا دوں۔ میری یہ حسرت کب پوری ہوگی جب میرے گھر پر بھی بڑے بڑے دسترخوان بچھیں گے؟ میں اپنے بیٹوں پر تو بھی حق نہیں جتا سکتی۔ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگی۔ روزہ کھلنے والا تھا کہ اس کے بیٹے اور بہن آئے اور حکم چلاتے ہوئے کہا کہ جلدی کھانا لگاؤ، ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے ان سب کے لیے کھانا لگا دیا اور اذان ہونے سے پہلے ہی سب نے مزے سے کھانا کھا لیا، لیکن اپنی ماں کو پوچھا تک نہیں۔ اذان ہونے کے بعد اس نے بس منہ میں کھجور رکھا، پانی پیا اور نماز پڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھ پر اپنا کرم کر دے۔ اسے خواہش تھی اس کے بیٹے اس کے لیے بھی عید کا تحفہ لے کر آئے ہوں، لیکن انہوں نے اس سے پوچھا بھی نہیں اور اس کے سامنے ہی کپڑے ایک دوسرے کو دکھانے لگے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ان میں سے ایک بیٹے نے کہا، تم ہمیں کیا دیکھ کر نظر لگا رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں، صبح اٹھ کر تم کو بازار بھی جانا ہے، کیونکہ عید کے لیے ہمارے مہمان آئیں گے، اور یاد رکھنا ہمیں بہت اچھا کھانا بنانا، ہماری بےزتی نہیں کر دینا، ورنہ تمہارا وہ حال کریں گے کہ عمر بھر یاد رکھو گے۔ بس اس بات کو دماغ میں بٹھا لو، یہ ہمارا اور ہماری خالہ کا گھر ہے، تم اس گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی رہتی ہو۔ بس مہمانوں کو یہ لگنا چاہیے کہ ہماری ماں ہماری خالہ ہے، تم اس گھر کی پرانی ملازمہ ہو، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا۔ دھیان رکھنا اس بات کا، بہت بڑے کاروباری لوگ ہیں، اور اگر ایک بار وہ لوگ مان گئے تو پھر دیکھنا ہمیں کتنی ترقی ہوگی۔ بیٹے نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ بڑا بیٹا تھا جو سب سے زیادہ گھمنڈی تھا، اور اس کی بہن اسی سے ہی زیادہ پیار کرتی، اس لیے وہ اکڑ باز تھا، کیونکہ کاروبار کا وارث وہی تھا، باقی سب اس کے ساتھ کام کیا کرتے۔ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے میں آ گئی۔ صبح کو روزے کے لیے اٹھنا تھا اور رات بھر اس نے عبادت بھی کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کرتی رہی، دعا مانگتی رہی، خوشی اور خضوع کے ساتھ سجدے میں جاتی رہی، لیکن اپنے بچوں کو اس نے اب بھی کوئی بد دعا نہیں دی۔ صبح اس نے روزہ رکھ لیا، ہمیشہ کی طرح گھر کے کسی بھی فرد نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ رات بھر عبادت کی وجہ سے ماں کو تھکن ہو رہی تھی، نیند بھی آ رہی تھی۔ سوچا کہ میں تھوڑی دیر سو جاتی ہوں، لیکن اسی وقت اس کا دوسرا بیٹا آ گیا۔ اس نے کہا، سونے کیا لگی ہو؟ یہ لو پیسے اور سامان کا پرچہ، بازار چلی جا اور سب سامان لے کر آ جاؤ۔ ماں نے بے بسی سے کہا، بیٹا مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سر چکرا رہا ہے، اگر میں تھوڑی دیر سو جاؤں تو کیا پھر چلی جاؤں گی؟ اس نے کہا، نہیں، اب بھی فوراً جاؤ۔ پھر وہ کہنے لگی، بیٹا کیا میں کسی سواری پر جا سکتی ہوں؟ نہیں، تمہیں پیدل جانا پڑے گا، ہمارے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہے کہ تمہیں مہارانی بنا کر کسی سواری پر بھیج۔ کیسے ذلت کی زندگی وہ جی رہی تھی، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور بازار کے لیے نکل پڑی۔ ابھی وہ اس دکان تک پہنچنے ہی والی تھی جہاں سے اسے کھانے کا سامان لینا تھا کہ اسے ایک کتے کے بچے کی آواز آئی۔ اس نے اسے دیکھنے کے لیے اپنی گردن گھمائی تو ایک کونے میں وہ بچہ بہت ہی برا حالت میں پڑا ہوا تھا، اور غالباً اسے کسی نے ٹکر ماری تھی۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ بھلی عورت تو وہ تھی ہی، اس کا بڑا دل دکھا۔ اس نے اپنی فکر نہیں کی اور کتے کے بچے کو اٹھا کر ٹھیلے میں رکھ دیا۔ پھر سوچا کہ یہ تو بہت بیمار ہے، میں اسے گھر لے کر جاتی ہوں۔ یہ سوچ کر وہ اسے گھر لے آئی اور اس کی مرہم پٹی کر کے اسے دودھ پلانے لگی۔ تو تبھی اس کا وہی بیٹا آ گیا۔ اس نے کہا، تم بازار نہیں گئی اور یہ گندی شکل والا کتے کا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، بیٹا میں سودا لینے جا ہی رہی تھی، لیکن یہ بچہ بہت بھوکا تھا، اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ چکی ہے، اس کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تبھی میں گھر آ گئی۔ تم بے فکر رہو، تمہارا سارا سامان لا کر دے دوں گی۔ وہ لڑکا بہت غصہ ہوا اور دہاڑ کر کہنے لگا، اے بڑھیا، تو ہمارے گھر نوکرانی ہے، ہماری مرضی کے بغیر ایک کتے کے بچے کو اٹھا کر لے آئی ہو، چلو نکالو اس کو یہاں سے۔ ماں نے ہاتھ جوڑے اور کہا، بیٹا یہ کمزور ہے، تو اگر مجھے انسان نہیں سمجھتا تو نہ سمجھ، پر اس پہ اپنا دل نرم کر لے۔ پر اس بیٹے نے کچھ نہیں سنا اور ماں کے ہاتھ سے لے کر اس بچے کو باہر پھینک دیا۔ وہاں سے ماں اسے اب رہا نہ گیا، وہ چلا کر کہنے لگی، آج تک اپنے لیے میں نے کچھ نہیں کہا، سب برداشت کرتی رہی، لیکن ایک جانور کے ساتھ یہ سلوک، اللہ تم پر اپنا قہر، اپنا عذاب نازل کرے۔ بیٹے نے ماں کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو اس کے منہ پر تھپڑ ماری
پوری کی پوری سزا ملے گی۔ وہ اسے کال کوٹڑی میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا اور کہا سزا ہے کہ تو بھوکی پیاسی 2 دن یہاں پڑی رہو گی۔ ہمارے ٹکڑوں پر پڑنے والی عورت ہمارے ساتھ ہی منمانی کرتی ہے۔ اس کے بعد پیسے لے کر وہ بازار چلا گیا۔ وہ غصے میں ہڑبڑا رہا تھا، آنے دو میری خالہ اور بھائیوں کو، اس عورت کی ایسی شامت آئے گی کہ اس کو لگ پتہ جائے گا۔ اس کے بعد عید کا سارا سامان لے کر آ گیا اور جب اس کے بھائی لوگ آئے تو اس نے اپنی ماں کی شکایت کی اور کہا کہ کس طرح اس عورت نے اس کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر بددعائیں دی ہیں۔ سب کہنے لگے تم نے صحیح کیا ہے، اس کو 1 دن نہیں بلکہ 4 دن کمرے میں بند رکھو، پھر عقل ٹھکانے آ جائے گی اس بڑھیا کی۔ ماں کا دل درد سے دکھ رہا تھا، بیٹے سے اسے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ بیٹے نے اسے مارا بھی تھا۔ وہ کہنے لگی یار اب تو ہی میرا صحیح فیصلہ کرتا دھرتا ہے، میرا حامی و ناصر ہے، تو ہی میرا مددگار ہے۔ اس بند اندھیرے کمرے میں تجھے پکار رہی ہوں، تیری عاجز بندی تجھ سے مانگ رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے۔ رمضان کی اتنی خوبصورت ساعتوں میں، لمحات میں ماں کا دل تڑپ رہا تھا۔ دوسرے دن اس کو سمجھ نہ آیا پھر روزہ کیسے رکھے، یہاں پر تو پانی کا گلاس تک نہیں ہے۔ اس نے آواز دیا ہے ظالموں مجھے پانی کا گلاس تو دے دو، میں روزہ رکھ لوں، پر کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ سب شیطانی نیند سو رہے تھے۔ اچانک اسے اپنی اس کال کوٹری کے دروازے پر کھٹکھٹ کی آواز آئی۔ اس نے ہلکی سی جھری سے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر وہی کتے کا بچہ تھا۔ ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ خوش ہو گئی۔ انسانوں کے دلوں میں تو کوئی بھی انسانیت نہیں تھی، لیکن وہ کتے کا بچہ اس عورت کے لیے پریشان تھا۔ پھر اس کتے کے بچے نے ایک عجیب حرکت کی، اس دروازے کی چابی اس نے کمرے میں پھینک دی۔ اس نے چابی اٹھائی اور دروازہ کھولا اور پیار سے اس کتے کے بچے کو اٹھا لیا، اور یہ دیکھ کر وہ چونک گئی کہ اس کے پاؤں پر جو زخم تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ تمہاری تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر وہ بے زبان کیا کہتا؟ اس نے اس سے پیار سے چوم لیا اور پھر جو کچھ کھانا رکھا ہوا تھا وہ کھا کر اس نے پانی پی لیا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ کتے کے بچے کو بھی اس نے چھپا لیا۔ صبح اس کے شیطان بیٹے دروازے کی طرف آئے اور اسے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ ہاں بڑھیا تم نے روزہ رکھا کہ نہیں؟ کل عید ہے، ہم تمہیں باہر نکال رہے ہیں، مجبوری ہے ہماری، ایک رات میں عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، چلو باہر نکلو اور گھر کا سارا کام کرو۔ تو وہ چپ چاپ باہر آ گئی اور کتے کے بچے کو اپنے پروں میں چھپا لیا، یعنی اپنے پلو میں چھپا لیا، لیکن کہاں تک چھپا سکتی تھی؟ اس کی آواز تو وہ بیٹے سن ہی لیتے، اس لیے اس نے کچھ وقت کے لیے اس کو ایک صندوق میں ڈال دیا۔ جب تک وہ کام کر رہی تھی وہ بچہ اسی میں رہے، اسی لیے اس نے دودھ رکھ لیا تھا، سارے گھر کو اس نے چمکا دیا تھا۔ شکر تھا کہ اس کتے کے بچے کی وجہ سے اس نے کھا پی لیا تھا، ورنہ کیا ہوتا؟ اس کے گھر میں سب کے چہروں پر خوشیاں تھی۔ چاروں بیٹے اپنے اپنے لیے قیمتی مہنگے جوڑے بنا کر لائے تھے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی بیٹا ایک لباس تک لے کر نہیں آیا۔ وہ اداس تھی کہ میں نے بھی تو عید کا جوڑا پہننا ہے۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو کیا وہ مجھے سجاتا سنوارتا نہیں؟ پر میں بیوہ عورت سگے بیٹوں کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح زندگی جی رہی ہوں۔ وہ بیٹے تو اپنی ماں کو پوچھتے تک نہیں تھے۔ چاند رات کو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، پر کوئی بیٹا ماں کے پاس دعا لینے نہیں آیا، بس اس سے کھانے کی فرمائش کرتے رہے۔ وہ چاند کو دیکھ کر دعا کرنے لگی، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے زیادہ نہیں مانگتی، بس ایک عزت کی زندگی چاہتی ہوں، یہ ذلت کی زندگی مجھ سے اب صحیح نہیں جاتی۔ اے چاند تیرا اور میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، میں اللہ تجھ سے دعا مانگتی ہوں میرے بیٹوں کو عقل سمجھ دے، لیکن ایسی ذلت مجھے نہیں چاہیے، مجھے اب عزت چاہیے۔ بیٹے دوسروں کے ٹکڑوں پر پل کر جب ماں کو ماں نہیں سمجھتے تو ماں پھر اس جگہ کیوں رہے؟ ماں کے دل ٹوٹا ہوا تھا۔ چاند رات گزر گئی، صبح سب ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے، عید کا دن تھا اور ایک چہرہ دمک رہا تھا، مسکرا رہا تھا، پر وہ وہی ماں جس کو رات بھر بہت تیز بخار تھا سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ بیٹے آ کر اس پر حکم چلا رہے تھے، جلدی جلدی ہاتھ ہلاؤ کیونکہ مہمان آنے والے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت 100 لوگوں کا کھانا اکیلے بنا رہی تھی، گرمی بھی بہت زیادہ تھی، پسینے سے اس کو چکر آنے لگے، اور وہ کس سے کہتی کون اس کا غمگسار تھا۔ وہ جلدی سے کام کو نپٹا کر آرام کرنا چاہتی تھی کہ پیچھے سے اسے اپنے اسی بیٹے کے غرانے کی آواز آئی۔ یہ وہی بیٹا تھا جس نے کتے کے بچے کو گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ اس نے کہا، اے بڑھیا
تجھے سمجھایا تھا نا اس کتے کے بچے کو گھر سے دور رکھنا، تو اس نحوست کو یہاں کیوں بار بار لے آتی ہو؟ آپ کو پتا ہے نا مجھے کتوں سے کتنی نفرت ہے۔ خیر نفرت تو مجھے تم سے بھی ہے، میرا بس چلے تو تجھے بھی باہر کچرے میں اٹھا کر پھینک دوں، لیکن کیا کروں، تو ملازمہ بڑی اچھی ہے، کام بڑے اچھے کرتی ہے، لیکن تجھے اس دن میں نے جو سزا دی تھی لگتا ہے سزا بہت کم ہے، تو سدھری نہیں ہے۔ وہ ابھی آگے بڑھ کر اپنی ماں کے بال کھینچ کر اسے اذیت دینے والا ہی تھا کہ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی، اس لیے وہ ان مہمانوں میں لگ گیا۔ وہ شہر کے بڑے بڑے تاجر حضرات تھے جن کی بیٹیوں سے وہ بیٹے شادیاں کرنا چاہ رہے تھے، اسی وجہ سے وہ ان کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ اپنی ماں کے بارے میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ گھر کی بہت پرانی ملازمہ ہے اور گھر کو سنبھالتی ہے۔ خالہ کے لیے کہا کہ یہ ہماری ماں ہے، انہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں انہی ماں کی وجہ سے ہیں۔ ماں آنکھوں میں آنسو لیے بیٹوں کو دیکھ رہی تھی کہ واہ بیٹو، ساری خدمتیں ماں کی، تکلیف سے ماں نے پیدا کیا اور اس کو نوکرانی بنا دیا، پر وہ بھی سارے کام چپ چاپ کر رہی تھی۔ بیٹوں نے ماں سے کہا شربت پلاؤ۔ وہ شربت کا گلاس لے کر مہمان کی طرف آئی کہ اچانک اس کا سر چکرا گیا اور وہ گلاس اس مہمان کے کپڑوں پر گر گیا۔ بڑا بیٹا جو کہ نہایت لمبی زبان والا، بدلحاظ اور جاہل کا، وہ اس کا ہونے والا سسر تھا، اس نے جب دیکھا کہ اس کی ماں نے اس کے کپڑوں پر شربت گرا دیا ہے تو وہ بھاگ کر آیا اور اپنی ماں کو مارنے لگا۔ جاہل عورت، تو نے کام کرنا نہیں سیکھا، تو نے اتنے مہنگے کپڑوں پر شربت گرا دیا۔ وہ اپنے آپ کو بچاتی رہی، کہتی رہی بیٹا مجھے بخار ہو رہا ہے اس لیے میرا سر چکرا گیا، وہ ان کے کپڑوں پر شربت گر گیا، کوئی بات نہیں میں اب بھی دھو کر لا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ کپڑے اتاریں گے تمہارے سامنے، کیسے اوٹ پٹانگ باتیں کرتی ہو۔ پھر اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ نکالو اس عورت کو یہاں سے، میں اسے ایک پل یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تو ویسے ہی موقع کے انتظار میں تھے، اس کتے سمیت اس ماں کو نکال دیا۔ مہمان بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ ملازمہ کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، لیکن کیا کہہ سکتے تھے، وہ لوگ تو ان کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، اس کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا، کون اسے اپنے گھر پر رکھتا، اس شہر میں اس کو کوئی بھی نہیں جاننے والا تھا۔ اس کتے کے بچے کو پیار سے گود میں لے کر انجان راستے پر وہ جا رہی تھی کہ ایک دم سے وہ کتا اس کے گود سے ایک دم چھلانگ لگا کر سیدھے راستے پر چلنے لگا۔ وہ کتے کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے جا رہی تھی کہ اس کو ایک بہت خوبصورت سا گھر نظر آیا۔ اس نے کہا ہمیں یہاں نہیں جانا چاہیے۔ وہ کتا سن نہیں رہا تھا اور دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عورت کو اشارہ کرنے لگا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اس نے کہا نہیں، بری بات ہے، عید کا دن ہے، سب لوگ اپنے گھر میں مصروف ہوں گے، میں ان کو بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ جانے لگی، ایک دم دروازہ کھلا، اس کو یقین نہیں آیا، وہاں پر وہی اللہ والے تھے، ظرف ورق قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ کہا کہ آ گئی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہیں عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ والے نے کہا گھبراؤ نہیں، اندر آ جاؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ وہ تھوڑا جھکتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، اس میں ہر چیز موجود تھی۔ اس نے کہا یہ شاندار سا گھر اب آپ کا ہے۔ تو اس دن وہ میرے دروازے پر، وہ سب تمہارا امتحان تھا۔ اے پاک باز عورت، اللہ کے نیک بندے جب دعا مانگتے ہیں، جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، اور ویسے بھی تمہارا امتحان تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب تم نے اپنے ان 4 بیٹوں کو پیدا کیا جنہوں نے تمہاری خدمت نہ کر کے اپنے لیے جہنم کا سودا کر لیا، تمہارا دل دکھایا، اور آج عید کے دن جبکہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے لیکن تمہارے اپنے خون نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ کہنے لگی ہاں مجھے بھی اس بات کا غم ہے، لیکن آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیے، یہ گھر آپ کا ہے۔ اللہ والے نے کہا یہ گھر تمہارا ہے، میرا کچھ نہیں، لیکن یہ میرا کیسے ہو گیا، تمہیں پتہ چل جائے گا، بس تم یہاں پر آرام سے رہو، کوئی تمہیں یہاں سے تنگ کرنے، یہاں نکالنے نہیں آئے گا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو دوا دی اور دودھ گرم کر کے دیا، اس نے دودھ پی لیا، پھر آپ نے آرام کیا۔ دوپہر تک آرام کرنے کے بعد اس کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی۔ عید کی خوشی میں اس نے میٹھا بنایا، اور جب میٹھا تیار کر کے باہر آئی تو وہ اللہ والے کو ڈھونڈنے لگی، وہ نہیں ملے۔ کتے کے بچے کو کھانا کھلا کر وہ نماز پڑھنے لگی، اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، پیچھے اس نے دیکھا تو وہ اللہ والے کھڑے تھے۔
تو وہ ان سے پوچھنے لگی کہ آپ کہاں گئے؟ اللہ والے نے کہا میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ تم نے کیا میٹھا بنایا ہے؟ وہ بولی ہاں میں نے شیر خورما بنایا ہے، آئیے میں آپ کو دیتی ہوں۔ اللہ والے نے جب اس عورت کے ہاتھ کا میٹھا کھایا تو کہا واہ سبحان اللہ، تمہارے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے، اللہ تمہیں برکت دے، اور آج سے تم یہاں پرسکون سے رہو گی، کوئی تمہیں یہاں سے نکالنے والا نہیں، تم یہاں کی مالکن ہو۔ اس نے کہا میں آپ کا کس دل سے شکریہ ادا کروں، میرے اپنے پیاروں نے، میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور آپ جن کو میں جانتی تک نہیں اتنا بڑا محل مجھے دے کر کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ اللہ والے نے کہا جو تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا ہے، نیکی کی ہے، اس کا یہی انعام ہے، عید کا تحفہ ہے تمہارے لیے۔ پھر اللہ والے نے عورت کو ایک قیمتی لباس دیا اور کہا یہ پہن لو، عید کے دن نئے کپڑے پہننے چاہیے۔ اس نے خوشی خوشی وہ کپڑے پہن لیے۔ اللہ والے بولے عید تو روزے داروں کی ہوتی ہے، باقی تو وہ نکمے لوگ جو پورے رمضان میں عبادت تک نہیں کرتے ہیں اور دوسرے غلط کام کرتے رہتے ہیں، پر عید پر نئے کپڑے پہن کر سمجھتے ہیں کہ عید ان کی ہے۔ عید تو اصل میں ان روزے داروں کی ہوتی ہے جو بھوکے پیاس رہ کر اللہ کو راضی رکھتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا اچھا تم یہاں پر آرام سے رہو، میں چلتا ہوں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے تو ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور انہوں نے مجھے بن مانگے اتنا بڑا گھر دے دیا۔ وہ اس کتے کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگی، لیکن اسے جب اپنے بیٹوں کی یاد آتی تو کہتی یا اللہ میرے بیٹے کو وہ مجھے اپنے گھر سے نکال کر کیا اتنا خوش ہیں، اتنا مست ہیں اپنی زندگی میں، لیکن وہاں پر ان بیٹوں کی زندگی کی بربادی شروع ہو گئی تھی۔ جس دن یعنی عید کے دن انہوں نے اپنی ماں کو گھر سے نکالا تھا، اس بڑے بیٹے کا سسر جو کہ کاروبار میں ان کے ساتھ شریک تھا، اس نے کہا تم نے ایک بوڑھی ملازمہ کے ساتھ اتنا خراب سلوک کیا، میں اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے سکتا۔ جس کا رویہ نوکروں کے ساتھ اتنا برا ہے وہ بھلا میری بیٹی کی عزت کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگا ارے وہ تو ایک غریب عورت تھی اور اس نے آپ کے لباس پر شربت گرا دیا تھا، اسی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ وہ بولا چاہے کچھ بھی ہو، شربت تو میرے کپڑوں پر گرا تھا، تمہارے نہیں، تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سارے رشتے ختم کر کے جا چکا تھا، وہ ان سب میں سب سے امیر تھا اور اسی کے پیسوں سے ان کے کاروبار میں اتنی ترقی ہوئی تھی۔ ان چاروں کے تو ہوش اڑ گئے، ان کی عید تو جیسے ایک اذیت اور عذاب بن کر رہ گئی، کیونکہ عید کی خوشی تو اس وقت تک تھی۔ وہ اتنے پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ ایک ہی دن میں کاروبار جو کہ اونچائی کو چھو رہا تھا زمین پر آ گرا۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، کیونکہ جب اس امیر آدمی نے اسے اپنا رشتہ توڑا تو باقی لوگ بھی ان سے منہ موڑ چکے تھے۔ اب وہ چاروں بھائی شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، شاید اسی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے۔ اپنی ماں کی بہن سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنی ماں سے معافی مانگنی ہے۔ وہ چلاک عورت ناک منہ بنا کر بولی لیکن میں تو ایسے نہیں ملوں گی، تم لوگ اپنی ماں سے ملنا چاہتے ہو تو مل لو۔ پھر ایک بات صاف صاف کہہ دیتی ہوں، وہ بیوہ عورت بہت عیار ہے، کسی عامل سے مل کر تم سب پر جادو کروا رہی ہے۔ بیٹوں نے کہا کیا ایسا بھی کوئی ماں کر سکتی ہے؟ ہاں ہاں ایک ماں سب کچھ کر سکتی ہے۔ بیٹوں کو سڑک پر لانے کے لیے اس نے پھر سے ایک اور وار کیا۔ بیٹے نہ جانے اس کی باتوں میں آ جایا کرتے تھے۔ کہنے لگی صحیح کہتی ہیں آپ، پھر کیا کریں؟ کچھ نہیں، ہمیں کسی بڑے عالم سے ملنا چاہیے تاکہ معلوم کریں کہ کون ہمارے ساتھ یہ سب کروا رہا ہے۔ اب وہ لوگ ایک جگہ کے سب سے خبیث شیطان عامل کے پاس گئے جو کہ کالا علم کرتا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے جھوٹ کہا کہ ہاں تمہاری ماں ہی تم لوگوں پر جادو کروا رہی ہے، عید کے دن تم نے اس کو گھر سے نکالا تھا تبھی وہ ایسا کروا رہی ہے، ایک بوڑھا آدمی کے ساتھ مل کر۔ مجھے بس ایک کتے کے بچے کا خون لا دو، میں تمہارا کام کر دوں گا اور پھر تم سے کاروبار کرنے لگو گے اور شادیاں بھی امیر لوگوں میں ہو جائیں گی۔ لڑکوں کی زبان لالچ سے باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگے اچھا، اس بیٹے کے دماغ میں وہی کتے کا بچہ آ گیا جس کا وہ دشمن تھا۔ کہنے لگا بس وہ کہیں سے مجھے مل جائے۔ اتفاق سے اس کی نظر اس بچے پر پڑ گئی جو اس بڑے گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ اتنا عالیشان گھر دیکھ کر اس کی تو لال ٹپکنے لگی۔ اس بچے کے پاس آنے لگا۔ اسی وقت اللہ والے اس کے راستے میں کھڑے ہو کر کہنے لگے خبردار، اس کتے کے بچے کو ہاتھ بھی لگایا۔ وہ بولا بوڑھے انسان تو مجھے کیوں روک رہا ہے؟ اللہ والے نے کہا تم اس کو اگر چھوؤ گے تو پتھر کے بن جاؤ گے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، میں پتھر کا بن جاؤں گا؟
وہ کیوں؟ کیونکہ تم ایک ایسے بدبخت ہو جس نے اپنی ماں کو سانپ بن کر ڈسا۔ تمہارا انجام تو تم خود بھی دیکھو گے اور تمہارے بھائی بھی۔ لیکن یہاں آنے کی ہمت نہیں کرنا۔ اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، اے بوڑھے، اپنی عمر دیکھ اور اپنے جسم کی طاقت دیکھ، میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اس کتے کے بچے کو اٹھا کر میں ابھی لے کر جاتا ہوں۔ اللہ والے نے کہا، بس تو اب بس، کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی آواز میں اتنا جلال تھا کہ وہ شخص آگے نہیں بڑھ سکا اور پتھر کا بن گیا۔ اللہ والے نے کتے کے بچے کو اٹھایا اور گھر میں لے گئے۔ دوسرے بھائی کے انتظار میں تھے کہ کب وہ لوٹ کر آئے گا، لیکن صبح سے رات ہوگی وہ نہیں آیا۔ اس کی تلاش میں وہ وہاں سے نکلے تو دیکھا ایک پتھر کا بت کھڑا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ ان کا بھائی تھا، جو کہ صرف بول سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا، تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا، اسی جادوگر نے جو ہماری ماں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اچھا، یہ گھر اسی کا ہے؟ ان لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ والے باہر آئے اور کہا، کیا کام ہے؟ تم نے ہمارے بھائی کے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس نے جو کیا اسی کا ہی ہرجانہ بھگتا ہے۔ تم اپنا جادو یہاں کیوں چلا رہے ہو؟ ہمیں تم نے آسمان سے زمین پر لا پٹھا ہے۔ کیوں؟ ہماری ماں سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہ رشتہ جو ایک بہن بھائی کا ہوتا ہے۔ تم جیسے گندے لوگوں کی گندی باتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ تم لوگوں نے اپنی ماں کو عید کے دن گھر سے نکالا، وہ بیچاری روتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بندی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں اتنی نفرت کرتے ہو اس سے؟ کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم کنگال ہوئے۔ ہماری خالہ نے ہمیں آباد کیا، ہمیں اتنا بڑا تاجر بنایا، لیکن ہماری ماں نے ہمیں ڈبو دیا۔ اس لیے ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس کتے کے بچے کا خون چاہیے۔ اللہ والے نے کہا، تم نے مجھے اتنا کمزور سمجھا ہے کہ میں یہ اتنی آسانی سے ہونے دوں گا؟ جاؤ، ورنہ وہی حال ہوگا جو تمہارے بھائی کا ہوا ہے۔ وہ تینوں کتے کے بچے کو جھپٹنے کے لیے اللہ والے کی طرف لپکے ہی تھے کہ ماں کی آواز آئی، رک جاؤ اے بد نصیبو، اللہ تم پر اپنا قہر نازل کرے۔ تم جیسے لوگ تو بیٹے کہلانے کے لائق نہیں۔ تم نے ایک اللہ والے کے ساتھ اتنی بدزبانی کی، پھر ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ یہ کتے کا بچہ میری اولاد ہے۔ تم تو انسان ہو کر میرے ساتھ وہ کام نہ کر سکے جو اس نے کیا۔ اسے لا کر کہنے لگی، عورت، تو نے بددعا دے کر کالے علم کر کے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم بھی تیرے ساتھ وہی کریں گے۔ ماں نے کہا، میں نے کوئی بددعا دی ہی نہیں، نہ ہی میں نے کوئی کالا جادو کروایا ہے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے۔ لیکن آج تم نے ایک معصوم کتے کے بچے کے ساتھ ظلم کیا، تو تمہیں یہ سب سہنا پڑے گا۔ میں تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتی۔ وہ بھی نہیں مان رہے تھے۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگ کتنے بڑے خبیث شیطان ہو، تمہیں اپنی ماں کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا سب کچھ تم سے چھین لیا، پھر بھی عقل نہیں آئی۔ یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ تمہاری اپنی خالہ کی وجہ سے۔ وہ اسی عامل کے ساتھ ناجائز رشتے میں ہے۔ تمہاری ماں سے چھین لینے کے لیے، اس نے بدلہ لینے کے لیے تم چاروں کو اس کے خلاف استعمال کیا۔ ساری جائیداد دولت تمہارے باپ کی ہے جو تمہاری خالہ نے ہتھیا لی ہے، اور تمہاری ماں کچھ نہ کر سکی۔ اب تم اپنی ماں کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایک ماں کی خدمت کر کے جنت کما سکتے تھے، رمضان میں اس کی دعا لے سکتے تھے، لیکن تم نے اس مبارک مہینے کو بھی گوا دیا۔ عید کا دن جو کہ یوم الجائزہ ہوتا ہے، اس دن بھی تم نے کوئی انعام نہیں پایا۔ اب تم کسی بھی انعام کے حقدار نہیں ہو۔ اللہ والے یہ کہہ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ، ان سے اپنے جو کچھ کیا اس عورت کے ساتھ، ساری زیادتیاں تو نے دیکھی ہیں، تو سب دیکھنے والا ہے، اپنا انصاف کر۔ اللہ والے نے جب یہ دعا کی، اسی وقت وہ چاروں بیٹے پتھر کے بن گئے، جبکہ اس عامل اور اس کی خالہ کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ عورت کہنے لگی، اللہ والے، یہ جیسے بھی تھے میرے بیٹے تھے، ان کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا، اگر یہ معافی مانگ لیتے تو ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ تم سے بدلہ لیتے، ان کے خون میں تمہاری نفرت ملی ہوئی ہے، تو یہ کبھی بھی تمہارے نیک بیٹے نہیں بن سکتے تھے۔ ان کی یہی سزا ٹھیک ہے۔ اس عورت نے صبر کر لیا اور اس کتے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پالنے لگی۔ اور یہ بات سچ تھی، وہ جس گھر میں رہ رہی تھی وہ اس کے شوہر کا ہی تھا، اس لیے اللہ والے نے کہا تھا کہ تم یہاں کی مالکن ہو۔ سبحان اللہ، انسان کبھی کسی کو جتاتا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اس پر خزانے لٹا دیتے ہیں کہ وہ ایک گھر نہیں بلکہ ہزاروں گھروں کا مالک بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔